من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. اقرأ باسم ربك الذي خلق. خلق الإنسان خلق الإنسان من علق. اقرأ وربك الأكرم الذي علم بالقلم علم الإنسان ما لم يعلم. كلا إن الإنسان ليطغى أن رآه استغنى. إن إلى ربك الرجعى. أرأيت الذي ينهى عبدا إذا صلى. أرأيت إن كذب وتولى. ألم يعلم بأن الله ألم يعلم بأن الله يرى. ألم يعلم بأن الله يرى. أن رآه استغنى. إن إلى ربك الرجعى. أرأيت إن كذب وتولى. ألم يعلم بأن الله يرى. كلا إن الإنسان ليطغى. صدق الله العظيم. حضرات، آج کا ہفتہ واری پروگرام جیسے کہ آپ واقف ہیں محفل اقبال شناسی کی 1032ویں نشست ہے اور آج کا عنوان ہے اقبال کی فکر اور تجلیات کلیم و مشاہدات حکیم. آج کا خطاب پروفیسر خواجہ ناصر الدین صاحب کا ہے. ان سے آپ بخوبی واقف ہیں اس لیے کہ انہوں نے آج تک ہماری کئی محفلوں کو فرمایا ہے اور جب بھی وہ آتے ہیں تو کافی تیاری سے آتے ہیں اور اقبال کا مطالعہ ان کا بہت وسیع ہے. جامع مسجد عالیہ میں کے کانفرنس ہال میں آج یہ محفل بتاریخ
10 फरवरी 2021 मुताबिक 27 जमात ईसानी 1442 ईस्वी बरोज शहर चाशमा बाद सफर मुनक़िद हो गई है। हज़रात, ख्वाजा राशिदुद्दीन के बारे में मैंने मुख्तसर से तारीफ इसलिए करवाया कि आज हमारी महफिल से वो अरसे से आवाज़ आ रही, कई साल से, कई वर्षों से, और कभी भी बैरूनी मालिक के दौरे पे जाते हैं तो बराबर जो है वापसी के बाद हमारे महफिल से वाबस्ता हो जाते हैं और हमें शुक्रिया अदा करने का मौका देते हैं। तो मैं आपका ज़्यादा वक्त नहीं होता है, मौसम से गुजारिश करूँगा, अलबत्ता ये भी आपसे गुजारिश करूँगा कि हमारे यहाँ अगले हफ्ते के प्रोग्राम छप के आते हैं तो ज़रूर लेते जाइए। मैंने एक से ज़ायद मरतबा आपसे कहा है कि लोग खरबार चौक कर तबलीग के लिए चले जाते हैं और ज़ाहिर है कि उनके मकान में और मुलाजमतों में ज़ाहिर है कि मुश्किलात का सामना करना पड़ता है, लेकिन अगर आपके हमारे महफिल के पर्चे अगर पहुँचा दें तो वो भी एक तबलीग है। अपने अपने मस्जिदों में जाइए और उनको दोनों तरफ चला करें, क्योंकि इस वजह से बाद लोगों को उर्दू नहीं आती, बस को इंग्लिश नहीं आती, तो इस वजह से एक से ज़ायद पर्चे लगाएंगे और नए अगले हफ्ते के पर्चे छप के आएंगे। तो मैं गुजारिश करता हूँ आज के हमारे मुखर्रिर साहब से कि शानशीन पर तशरीफ लाएं और आज का इज्तिमा खुद इस बात का सबूत है कि इकबालियात से कितनी दिलचस्पी और ख्वाजा नासिरुद्दीन साहब से भी कितनी दिलचस्पी है। औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। मोअज़्ज़िज़ सामीन इकराम, फ़िक्र इक़बाल से मुताल्लिक़ ये बहुत ही अहम बात है कि बहुत ही सादगी से ये जान लें कि इक़बाल का मौजू क्या है। इक़बाल का मौजू है इस्लाम, और दूसरी अहम बात यह है कि इक़बाल ने इस मौजू को निहायत ही आला पैराए में और ऐसी शक्ल में बयान करने की कोशिश की है जो मकसद के मेयार के मुताबिक, जो ज़बान, जो असलूब और जो तारीख़ की रिवायतें इक़बाल ने बयान की हैं, वो हमारी निशात-उस-सानिया का एक ज़रिया बन सकती हैं, हमको एक नई ज़िंदगी दे सकती हैं। ऐसा बहुत सारे मुफक्किरीन का ख्याल है। मैं ये चाहूँगा कि आपसे 2-3 बातें ऐसी अर्ज़ करूँ कि एक बात तो मैंने आपसे ये कह दी है कि अल्लामा इक़बाल की फ़िक्र का मौजू इस्लाम है, और उन्होंने जिस असलूब से अपनी बात रखी है वो भी निहायत आला किस्म की है, और अपनी तमाम गुफ्तगू का एक मरकज़ और मंबा इक़बाल ने बना रखा है, वो है खुदी। और खुदी का जो सब्जेक्ट है, या हम खुदी को पहचानने की जो अपने अंदर सलाहियत पैदा करेंगे, तो एक ही तरीका है कि खुदी की तवानाई का इजहार अमल से किया जा सकता है। अगर आप खुदी को जानना चाहें तो अमल को पहचानना पड़ेगा।
اسلوب احمد انصاری، پروفیسر اسلوب احمد انصاری، جو بہت بڑے ماہر اخلاقیات ہیں، ان کو بہت ہی ان کے حساب سے بہت چھوٹے لیول کے طالب ہیں، وہ لکھتے ہیں کہ ایک ہمیشہ تغیر پذیر مظہر کی حیثیت سے حقیقت کو نیز کسی فرد کے اپنے نسب العین کے مطابق اس کی تشکیل نو کے لیے عمل فہم کو اقبال کی تصور حیات کی کشت اول سمجھنا چاہیے۔ اقبال نے اپنے افکار و خیالات کی جو عمارت تعمیر کی ہے، اس کی پہلی اینٹ عمل فہم۔ اور ایک بات غلام رسول مہر نے، میں یہ باتیں آپ سے ریفرنس کے طور پہ اس لیے کہہ رہا ہوں کہ شاید کچھ ہمارے احباب ان کے مطالعے کی طرف بھی کچھ توجہ کریں، کیونکہ افکار ہی بہترین عمل کا ذریعہ ہوتے ہیں اور بہترین عمل ہی دنیا میں ترقی کا راستہ ہے۔ غلام رسول مہر نے یہ لکھا ہے کہ شخصیت انسانی کا ارتقاء تو ترک دنیا سے ممکن ہے اور نہ دنیا کا بندہ اور غلام بننے سے، بلکہ قانون الہی کے مطابق دنیا کو مسخر کر کے اسے روحانی برتری اور اخروی فلاح کے لیے ایک وسیلے کی حیثیت سے استعمال کرنے سے ممکن ہے۔ خلیفۃ اللہ فی الارض کی حیثیت سے یہی انسان کا فرض منصبی ہے۔ اقبال کی نظر میں مومن مرد حر خلیفۃ اللہ فی الارض وہی ہے جو قرآن کے متعین کردہ اصول پر عمل پیرا ہو کر دنیا کو فتح کرتا ہے یا دنیا پہ قابو پاتا ہے اور اپنے مسائل کو حل کرنے کی کوشش کرتا ہے اور نسل انسانی کی فلاح اور بقا میں اپنا حصہ ادا کرتا ہے۔ یہاں اقبال یہ کہتے ہیں کہ مہر و مہو انجم کا محاسب ہے قلندر۔ قلندر بھی ظاہر ہے کہ اقبال کے مرد مومن اور مرد حر اور خلیفۃ اللہ فی الارض کا ہی ایک سبسٹیٹیوٹ ورڈ ہے جو اقبال ہمیشہ استعمال کرتے رہے ہیں۔ ایام کا مرکب نہیں راکب ہے قلندر۔ جو انسان ہے، جو اسلام سے متعلق آدمی ہے، اس کی پوری کوشش اور کاوش یہ ہوتی ہے کہ وہ اللہ تعالیٰ کے حکم کے مطابق خلیفہ اللہ فی الارض بنے اور اس کائنات کے ساتھ ایسا رویہ اختیار کرے جیسا کہ یہاں کے بادشاہ کا کام ہوتا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے خلیفہ بنا کے بھیجا ہے اور ساری کائنات آپ کے ہاتھ میں دی ہے۔ اب کیا ہوگا؟ اس بات سے تو یہ بات ثابت ہوتی ہے کہ مہر و مہو انجم کا محاسب ہے قلندر، حساب کر کے رکھ دیتا ہے۔ ایام کا مرکب نہیں راکب ہے قلندر، ایام کو اپنے سر پہ سوار نہیں کرواتا بلکہ وہ ایام کو اپنے کنٹرول میں رکھتا ہے۔ شب و روز کی کاوشوں اور محنت میں اپنی محنت تگودو اور اپنے علم سے اپنے آپ کو سپیریئر ثابت کرتا ہے، اپنے آپ کو بڑا اور بزرگ ثابت کرتا ہے۔ اسی لیے اقبال کی نظر اور شاعری دونوں ہمارے دور کے لیے بہت معنی رکھتے ہیں۔ اور یہاں اقبال کا بھی ایک چھوٹی سی بات میں کہوں گا جو اقبال نے کہی کہ ایک سبق میں نے جو تاریخ اسلام سے سیکھا ہے یہ ہے کہ صرف اسلام تھا جس نے آڑے وقتوں میں مسلمانوں کی زندگی کو قائم رکھا، نہ کہ مسلمان۔ یہ اسلام تھا جس نے مسلمانوں کی زندگی کو قائم رکھا، مسلمانوں نے کوئی کنٹریبیوشن نہیں کیا۔ اگر آج اپنی نگاہیں پھر اسلام پر جما دیں اور اس کے حیات بخش تخیل سے متاثر ہوں تو آپ کی منتشر اور پراگندہ قوتیں اثر نو جمع ہو جائیں گی اور آپ کامیابی کی طرف چلیں گی۔
یہ گفتگو جب ہم کر رہے ہیں تو ایک بات یہ سمجھ میں آتی ہے کہ آخر وہ کون لوگ ہوں گے جو اس مسئلے کو حل کریں گے، اس مسئلے کو جہاں عمل پیہم کی ضرورت پڑتی ہے اس کو سمجھیں گے۔ کیونکہ جب میں آپ سے یہ گفتگو کروں کہ تجلیات کلیم کیا ہوتی ہیں اور مشاہدات حکیم کیا ہوتے ہیں اور یہ چیزیں ہیں کیا بنیادی طور پر، اس سے پہلے فکر اقبال میں ان سخت قسم کی مشکل قرآنی اصطلاحات کا استعمال اقبال نے کیا ہے، تو ظاہر ہے کہ ان اصطلاحات کی جو روح ہے وہ جب تک ہمارے سینوں میں، ہمارے دلوں میں، ہمارے ذہنوں میں نہ اترے اس وقت تک وہ کارآمد نتائج برآمد نہیں ہوتے جس کی ہم توقع کرتے ہیں قرآن اور حدیث کے ذریعے۔ اس بات کو سمجھانے کے لیے اقبال کی ایک ضرب کلیم کی ایک نظم ہے کہ کہا پہاڑ کی ندی نے سنگ ریزے سے، فتادگی وہ سرافہ گندگی تیری معراج۔ پڑے رہنا، نچلی سطح پہ غیر متحرک رہنا، یہ تیری معراج ہے۔ پہاڑ کی ندی نے ایک سنگریزے سے یہ کہا، یہ بھی کہا، ذرا ہم اپنے اوپر اس کو لاگو کرنے کی کوشش کریں، کیونکہ اقبال نے اشاروں، کنایوں اور اصطلاحات کے ذریعے ہم سے مخاطبت کی ہے۔ اقبال نے کنکروں اور پتھروں اور دریا کی روانی سے بات نہیں کی، لیکن دریا کی روانی اور ہر کنکر اور پتھر اقبال کو اس بات میں مدد کی طرح ٹھہر گئے کہ وہ ہم سے بات کر سکتے ہیں۔ کہا پہاڑ کی ندی نے سنگریزے سے، فتادگی وہ سرافہ گندگی تیری معراج۔ تیرا یہ حال کے پامال و درد مند ہے تو، تیرا یہ حال کے پامال و درد مند ہے تو، اگر یہی حالت اگر آپ کی طرف اور اپنی طرف اٹھ جائے تو کیسی ہوگا؟ میری یہ شان کے دریا بھی ہے میرا محتاج۔ پہاڑ کی ندی سنگریزے سے یہ کہہ رہی ہے کہ میری یہ شان کے دریا بھی ہے میرا محتاج، تیرا یہ حال کہ تو پامال اور پیروں پہ ہوتی اور تکلیفوں کا شکار ہے۔ کیوں ایسا ہوا؟ میری یہ شان کے دریا بھی ہے میرا محتاج، کیونکہ ندی کے بغیر دریا تو بن ہی نہیں سکتا۔ جب ندی شامل ہوتی ہے تو دریا نظر آتا ہے، دریا بنتا ہے۔ تو ہم میں سے ہر ایک آدمی اس بات کو سمجھے۔ ایسا کیوں ہوا؟ ایسا اس لیے ہوا کہ جہاں میں تو کسی دیوار سے نہ ٹکرایا، جہاں میں تو کسی دیوار سے نہ ٹکرایا، کسے خبر ہے کہ تو ہے سنگ خارا یا کہ زجاج۔ اگر تو دیوار سے ٹکرایا ہوتا تو یہ پتا چلتا کہ گارے کا سخت پتھر ہے تو یا ایک شیشے کا ٹکڑا ہے۔ جب ہم ملت اسلامیہ کی بات کرتے ہیں یا موجودہ دور میں ہر سطح پہ مصائب اور مشکلات کو محسوس کرتے ہیں، تو کبھی ہم نے یہ غور کیا ہے؟ ہم کو یہ غور کرنا ہوگا، یعنی بجائے اس کے کہ میں سوال کروں بلکہ یہ کہوں گا ہم کو یہ غور کرنا ہوگا کہ کسے خبر کہ تو ہے سنگ خارا یا کہ زجاج۔ کیونکہ تو کسی دیوار سے نہیں ٹکرا، تو اپنی زندگی میں کوئی کام کرنے کے قابل ہی نہیں ہوا۔ تو نے ایجوکیشنل انسٹیٹیوشن سے کوئی فائدہ نہیں اٹھایا، تو نے میکینیکل انسٹیٹیوشن سے کوئی فائدہ نہیں اٹھایا، تو نے اللہ تعالیٰ کی دی ہوئی معدنیات سے کوئی فائدہ نہیں اٹھایا اور سماوات سے کوئی فائدہ نہیں اٹھایا، تو نے اللہ تعالیٰ کی دی ہوئی عقل سے کوئی فائدہ نہیں اٹھایا۔
تو نے تحقیق اور جستجو کے ذریعے کائنات کو، جس کے لیے اللہ تعالیٰ کا حکم ہے کہ سخر لکم ما فی السماوات و ما فی الارض، کہ تحقیق اور جستجو کے ذریعے کائنات پہ قبضہ کر لو، یہ بھی نہیں کیا، تو کسے خبر ہے کہ تو کیا ہے؟ یہ بات میں جب آپ سے عرض کر رہا ہوں تو یہ بات بھی ذہن میں آپ رکھیے کہ پہاڑ کی ندی نے جو بات کہی ہے وہ بات بڑی دلچسپ ہے. اور پھر یہ سبجیکٹ کہ ہم بحیثیت مسلمان، ابھی تو ہم اشاروں اور کنائیوں میں بات کر رہے ہیں جس کی ضرورت کم ہے. بات تو یہ ہے کہ جب میں حکیم لقمان کے تعلق سے آپ سے بات کروں گا تو اللہ تعالیٰ نے حکیم لقمان ایک واحد صورت ہے جو بغیر کسی نبوت کے وہ سورہ قرآن میں موجود ہے، اور وسیع اور بلیغ الفاظ میں. میں سمجھتا ہوں کہ جو ہمارے امام ہیں، جو ہمارے معلمین ہیں اور جو ہمارے علماء ہیں، یہ بات قرآن کی نزول کے بعد میں سمجھتا ہوں کہ 6 ہجری میں ابن خلدون نے عبداللہ بن طاہر کا ایک خط نقل کیا ہے. ابن خلدون نے اپنی کتاب میں عبداللہ بن طاہر کا ایک خط نقل کیا ہے جو اس نے اپنے بھتیجے طاہر بن حسین کو لکھا، جس کو رخا، اس زمانے میں رخا مصر میں ہوا کرتا تھا، اس کا گورنر بنا کے بھیجا تھا. یعنی a father's letter to his son. ہوتے ہوتے آپ دیکھیں گے کہ ہم جب کتابیں پڑھیں تو Polonius advises to his son. Shakespeare has written ایک پوئٹری، کچھ باتیں شیکسپیئر نے اپنے بیٹے کے لیے لکھی ہیں. روڈیارڈ کپلنگ نے ٹو مائی سن ایف ایک پوئم لکھی ہے. پھر 1748 میں چیسٹرفیلڈ نام کا ایک شخص اپنے بیٹے کو جنٹلمن بنانے کے لیے ایک خط لکھتا ہے. ہوئی نہ ساخ میں پیدا بلند پروازی، خراب کر گئی شاہی بچے کو صحبت زاغ. آپ مجھے یہ نہیں پتا کہ ہم جب حکیم لقمان کی بات کرتے ہیں تو وہ بات کرتے ہیں جس میں حکیم لقمان نے اپنے بیٹے سے یہ کہا کہ زمین پر اکڑ کر مت چلا کر، اپنے بزرگوں کا احترام کیا کر، تہذیب اور تمدن میں پہلے آپ پہل کیا کر. اگر یہ بات ہم والدین سے پوچھیں کسی بھی محفل میں، ہاتھ اٹھائیے جنہوں نے اپنے بچوں سے یہ باتیں کی ہیں. ہر شخص کو پسر اسماعیل کی ضرورت ہے اور کوئی پدر ابراہیم بننے کے لیے تیار نہیں ہے. تو علامہ اقبال کی جو اپروچ ہے وہ اپروچ صرف فلسفیکل، فکری اور تھاٹفل نہیں ہے، بلکہ یہ آپ کے گھروں میں گھستی ہے، آپ کے سینے میں آتی ہے، آپ کے اولاد کے پاس ہو جاتی ہے. یہی قرآن کا مسلک ہے. پتہ قرآن میں کیوں لقمان میں نے آپ کو یہ دیا ہے. میں چاہتا کہ اگر کوئی نوجوان یہاں موجود ہوتا تو مجھ سے کہتا کہ یہ پڑھو میرے سامنے، تاکہ کم سے کم مجھے اس بات کی نیکی کا سبق مل جائے کہ جو ہے آپ اس کو پڑھ رہے ہیں، میرے سامنے اس کو پڑھیں گے. کیونکہ آج تک تو آپ نے 25، 30، 50 سال کی عمر میں کبھی جو ہے حکیم لقمان کی باتوں کو قرآن میں پڑھا ہی نہیں آپ نے. نہیں، یہ ایک چیلنج ہے، ہو سکتا ہے کہ کچھ لوگ پڑھے ہوں، لیکن میں یہ کہہ رہا ہوں آپ سے
چاہتے سب ہیں کہ ہوں اوج سریا پہ مقیم، پہلے پیدا تو کرے ویسا کوئی قلب سلیم. یہ میں نے آپ کے لیے لائے ہیں. یہ جو ہے وہی صورت ہے لقمان کی. اگر اس میں سے ایک چیز میں آپ کو پڑھ کے سناؤں گا. لقمان advised his son not to befriend a fool, for it might give you impression that his foolishness is being approved of, and not to anger a wise man, for he might distance himself. And this is narrated by Daud. And we have to read Quran very very carefully. اور وہاں جو ہے ہم سب سے پہلے اللہ تعالیٰ کے نافرمان اس معاملے میں ہوتے ہیں کہ یہ سورہ ہم اپنے بچوں کو نہیں پڑھاتے. یہاں Allah might scatter and waste the bones of those who gave religious opinion that go with people lusts and desires. اپنی خواہشات، اپنی ضرورتوں اور اپنی خود غرضیوں کی بنیاد پر مذہبی فتوے اور مذہبی فیصلے جب کیے جانے لگیں گے تو اللہ تعالیٰ کیا کرتا ہے؟ There is no good for you that you learn something new while you do not practice what you have learned previously. دو تین باتیں میں آپ کو اس لیے بتانا چاہ رہا تھا کہ قرآن is abundantly full of ideas that you may need in the field of management, in the field of unless you دیکھیں خالی بغیر پڑھے لکھے یہ بول دینا کہ قرآن میں سب کچھ ہے، یہ ایک الگ مسئلہ ہے. لیکن آپ سوشیالوجی کی کتابیں کھنگالی ہیں، پھر اس کے بعد بتائیے کہ اسلام کس طریقے کی سوسائٹی بلڈ اپ کرتا ہے. وہاں جو حکیم لقمان کا جو اسماعیل صاحب پوچھ رہے تھے کہ یہاں حکیم صاحب ہے کون، تو اللہ تعالیٰ نے خود انٹروڈیوس کیا ہے ایز اے وائز مین. ابن کثیر بھی کافی اس کو بتاتی ہے، لیکن اہم بات وہ نہیں. اہم بات یہ ہے کہ آپ سورہ لقمان پڑھیے اور جناب لقمان نے کس طرح اپنے بیٹے سے گفتگو کی ہے وہ دیکھیے، اور یہ سوچئے کہ کیا ہم نے اور آپ نے اپنے بچوں سے اس قسم کی گفتگو کی ہے؟ پھر ہم چاہتے کیا ہیں؟ تو فکر اقبال دراصل دو بنیادی باتوں پر مشتمل ہے. جبکہ اقبال بار بار نئی نسل کی بات کرتے ہیں. یہی ہوتا ہے نا خطاب بنا شاہد نو جاوید نامہ. خود ہی نہ بیچ غریبی میں نام پیدا کر، میرا طریق امیری نہیں فقیری ہے. خود ہی نہ بیچ غریبی میں نام پیدا کر، اٹھانا شیشہ گرانے فرنگ کے احسان. اب شیشہ گرانے فرنگ تو رہے نہیں، ہم اپنی ناکامی، محرومی، نااہلی کے احسان اٹھا رہے ہیں اس وقت. اور یہ میسج مشکل یہ ہے کہ ہم جب لیکچر سنتے ہیں بڑی ہیسیٹیشن ہوتا ہے جب ہم اچھی باتوں کا بات کرتے ہیں. لیکن جب ہم یہاں کچھ بولنے کی کوشش کرتے ہیں تو سمجھیے کہ ہم لوگ کم سے کم کچھ 50% تو اس پہ عمل کر کے آتے ہیں، عمل کرتے ہیں. اس لیے کہ اللہ تعالیٰ زبان میں تاثیر نہیں دیتا اگر کوئی بات کام کی نہ. ہم میں سے ہر شخص کے لیے یہ ضروری ہے. آپ سے بیان سے باہر ہے یہ بات کہ کتنی یہ اس علم کی کتنی اہمیت ہے. اس علم کی کتنی اہمیت ہے کہ آپ اپنے بچوں کو بتائیں تاکہ وہ دنیا عمل میں کامیابی کی آرزو کر سکیں. علامہ اقبال یا مولانا روم یا ابن العربی، آپ کسی کی بھی مطالعہ، کسی کی بھی اسٹڈی اس بنیاد پہ نہیں کی جا سکتے کہ آپ ان کے اسکالر بننا چاہتے ہیں. اس کے بعد کیا؟ اس اسکالرشپ کے بعد کیا؟ یہ وہ علم اپنے بتوں کا ہے آپ ابراہیم، کیا ہے جس کو خدا نے دل و نظر کا ندیم. ندیم کہتے ہیں دوست کو. دل اور نظر کا جو علم دوست ہوگا
وہ اپنے بنائے ہوئے بتوں کو توڑ پائے گا. ہم بت بناتے ہیں کہ نہیں بناتے مولانا؟ بناتے ہیں. اپنی خواہشات کے بت، اپنی ناکامیوں کے بت، اپنی خود غرضیوں کے بت، اپنی ممکنہ اور ناممکنہ عقل مندیوں کے بت. ہمارے پاس بے شمار بت ہوتے ہیں، لیکن وہ علم اپنے بتوں کا ہے. آپ ابراہیم کیا ہے جس کو خدا نے دل و نظر کا ندیم، جو دل اور نظر کے درمیان رحم، کمپیشن، دوستی کا رشتہ رکھے. وہ علم ہر اس چیز کو جو اپنی مرضی سے تراشی ہوئی ہے اس کو توڑ کے رکھ دیتا ہے. زمانہ ایک، حیات ایک، کائنات بھی ایک. اچھا آپ بتائیے دو ہیں کیا؟ Can anybody tell me? No, sir. Universe 2, 3, 4. زمانہ ایک، حیات ایک، کائنات بھی ایک، دلیل کم نظری، قصہ جدید و قدیم. ہم ایک دور مسلسل میں رہتے ہیں. یہ تسلسل دراصل ہر زمانے میں ہوتا ہے، اور اس تسلسل کی بنیاد پہ ہم بہت ساری چیزیں سیکھتے ہیں. چمن میں تربیت غنچہ ہو نہیں سکتی. آپ اپنی اولاد کی تربیت نہیں کر سکتے. Let us put this straight forward. اقبال کے اندر اتنی خوبصورت پیچیدگی ہے کہ جب ہم کو احتیاط کرنا ہوتا ہے تو ہم انہی الفاظ کا استعمال کریں گے. جب احتیاط کم کرنا ہوتا ہے تو میں آپ سے ڈائریکٹلی بولوں گا کہ آپ اپنے بچوں کی تربیت اس وقت تک نہیں کر سکتے. چمن میں تربیت غنچہ ہو نہیں سکتی، نہیں ہے خطرہ شبنم اگر شریک نسیم. وہ خطرہ شبنم کیا ہے؟ نہیں ہے نا امید اقبال اپنی کشت ویراں سے، ذرا نم ہو تو یہ مٹی بڑی زرخیز ہے ساقی. تو میں نے تو آپ کے ہاتھ میں لقمان the wise کی بات رکھ دی ہے، اور یہ بات آپ کو اپنے بچوں سے کرنی ہے. میں زیادہ اس پہ وقت نہیں آپ کو دوں گا کیونکہ یہ گھنٹوں بلکہ عمر لگنے والی بات ہے. میرے دوستوں نے مجھ سے ٹیلی فون کر کے پوچھا کہ صاحب اتنا بڑا عنوان آپ نے ایسا کیسے رکھ دیا ہے؟ میں نے کہا اس میں خود کو سیکھنے کی ضرورت پڑتی ہے، اس لیے رکھا ہے، سکھانے کے لیے نہیں. چمن میں تربیت غنچہ ہو نہیں سکتی، نہیں ہے قطرہ شبنم اگر شریک نسیم. جو ہوا گھروں میں چل رہی ہے، ان ہواؤں میں پیار محبت کی نمی اگر نہ ہو تو غنچے کی تربیت ہو نہیں سکتی. وہ علم کم بصری جس میں ہم کنار نہیں. تجلیات کلیم و مشاہدات حکیم. جہاں تک مشاہدات حکیم کی بات ہے، میں نے وہ اس پہ میں چاہوں گا کہ مولانا بلکہ یہاں کا ہر شخص اس پہ بات کرے. خطبہ میں اس چیز کو میں سمجھتا ہوں کہ حضرت لقمان کی بات چیت کو برسوں پیش کرے کہ اگر آپ کے پاس نئی نسل کی تربیت کا کوئی پیمانہ نہیں ہے، اگر آپ کو اس کی تربیت کا کوئی منصوبہ آپ کے ذہن میں نہیں ہے، تو آپ کیا کرنا چاہتے ہیں؟ یہ دراصل سوچنے کی بات ہے. ہم سب کو اس بات پہ غور سے سوچنا چاہیے کہ ہماری کوئی حیثیت اور اہمیت نہیں ہے. ان بچوں کی اہمیت ہے جو گھروں میں ہیں، جو ہماری بے وقوفی، لاپرواہی اور لا علمی کا شکار ہے. ابھی اقرا باسم ربک الذی خلق، کس بات کی علامت ہے؟ کیا ہوتا ہے ایسا؟ ہم کتنا اپنے آپ سے جھوٹ بولتے ہیں.
چاہے کچھ بھی ہو. دیکھیے بچوں کو بسم اللہ پڑھاتے ہیں، اقرأ باسم ربک الذی خلق، خلق الانسان من علق. اس کے بعد کیا ہوتا ہے؟ یہی ہوتا ہے جو حضرت لقمان کے ضمن میں ہو رہا ہے. اب ایک اہم بات وہ ہے کہ یہ تجلیات کلیمی کیا ہوتی ہے؟ مشاہدات و حکیم کے تعلق سے تو میں نے آپ سے دو باتیں کہی کہ بے شمار اچھی اچھی وہ باتیں جو اس دنیا کو ضرورت ہے، وہ باتیں جس میں آپ سے بتایا کہ قرآن کے نزول کے بعد دنیا کی ہر قوم اپنے بچوں سے گفتگو کرتی رہی، اور ایک تو ہی نادا چند کلیوں پر خیانت کر گیا. موجودہ دور میں ہمیں ایک میکینیکل مزاج بھی دیا ہے. ہم یہ سمجھتے ہیں کہ ہمارے گھر کے لوگ آٹومیٹیکلی بات سمجھیں اور یہ ہو جائے. اس دنیا کو بدل دیں، اپنی دنیا کو بدل دیں. جو انتشار مقصد اور اس کے حصول کے راستے کے تعین نہیں ہونے کی وجہ سے گھروں میں ہے، وہی بازاروں میں ہے، وہی اداروں میں ہے، وہی ہر جگہ. اسماعیل صاحب یہاں بیٹھے ہیں، اسماعیل صاحب ہزاروں فیصلے کیے ہوں گے. وہ اس بات کا بھی فیصلہ میں چاہوں گا کہ کبھی کریں کہ کیا یہ بات سچ ہے کہ ہم لوگوں کو کٹہرے میں ٹھہرا کریں. کم سے کم الزام ہی لگا دیں جتنے چاہے اتنے، سزا نہ دیں کوئی بات نہیں، کیونکہ سزا کا نہیں دینا خود ایک بہت بڑی سزا ہے. ہم نے کہاں کنٹریبیوشن کیا ہے؟ آپ مجھے یہ بتائیے، کیا ہم حضرت لقمان کے فالوور بنیں گے؟ بنیں گے؟ بچوں کو نہیں بتایا، کم سے کم پوتروں نواسوں کو بتائیں. نہیں، آپ اپنے بچے کو بتائیے اور اس کو مار کے بتائیے، کیونکہ اس کو بولنا کہ جو غلطی ہم نے کی ہے وہ تم نہیں کرنا. اپنے بچوں کو بتاؤ، کیونکہ باپ کا علم اگر بیٹے کو ناازبر ہو تو پھر میراث پنڈری کی تو حیثیت ہی ختم. گولکنڈا وہیں پڑا ہوا ہے، تاج محل وہیں رکھا ہوا ہے، لال قلعہ وہاں رکھا ہوا ہے، آگرہ کا قلعہ ادھر رکھا ہوا ہے، اور پتہ نہیں کہ لوگ جو تاریخ دان ہیں وہ بتائیں گے کہ دنیا میں کہاں کیا کیا رکھا ہوا ہے جس کا کوئی پرسہ نظام نہیں ہے، جس کا کوئی وارث نہیں ہے. گفتگو کا میں آج یہ آیا اس لیے تھا کہ کوئی نوجوان ہو جس کے ہاتھ میں یہ پیپر دوں اور بولوں کہ پڑھو آج لقمان کے ارشادات. لیکن نیکسٹ ٹائم ہوگا یہ انشاءاللہ، اگر یہ ہوگا تو، کیونکہ اب گفتگو کو دو طرفہ بنانا بہت ضروری ہے. مقررین کی علمیت اور قارئین کی بے علمی دونوں میں کوئی فرق نہیں ہے جب تک کہ اس کو پارٹیسپیٹیو نہ بنایا جائے. تو اس کی ہم کوشش کریں گے. لیکن یہاں میں ایک بات کہہ رہا ہوں کہ تجلیات کلیمی کیا ہوتا ہے؟ کون بتا سکتا ہے کہ موسیٰ علیہ السلام کے پاس کتنی تجلیات تھی؟ کون ہے تارک آئین رسول مختار؟ ہے کس کی نگاہ طرز سلف سے بیزار؟ بتائیے موسیٰ علیہ السلام کے پاس کتنی تجلیات تھی؟ حضرت لقمان کا حال تو ہم نے دیکھ لیا. دیکھیں میں بھی شامل ہوں اس میں، آپ یہ مت سمجھے کہ مجھے بازو میں اپنے آپ کو بازو نہیں کر رہا ہوں، میں کوئی عالم کی حیثیت سے یہ بات نہیں کر رہا ہوں، میں آپ ہی کے ایک فرد کی حیثیت سے بول رہا ہوں کہ بتائیے کہ موسیٰ علیہ السلام کی تجلیات کیا تھی؟
ید بیضا، اور عصا نہ ہو تو کلیمی ہے کار بے بنیاد۔ علامہ اقبال تجلیات کلیمی کی بات اس لیے کرتے ہیں کہ اگر عصا نہیں ہے تو پھر کلیمی نہیں ہے۔ اللہ تعالیٰ نے موسیٰ کو کلیم اللہ بنانے کے لیے ان کے ہاتھ میں وہ عصا دیا، جس کی وجہ سے فرعون کو شکست ہوئی۔ قوت اور شوکت کی علامت ہے تجلیات کلیمی۔ ایک طرف لقمان علمیت کی علامت ہے، نئی نسل پر توجہ کی علامت ہے، اور دوسری طرف موسیٰ علیہ السلام قوت اور شوکت کی علامت ہے۔ اللہ تعالیٰ نے جب ان کے ہاتھ میں دین کی ذمہ داری دی تو انہوں نے ان کو قوت اور ان تمام صلاحیتوں سے نوازا جو اس کی برقراری کے لیے ضروری تھے۔ کیا تھے وہ؟ عصائے موصولی تو آپ کو سب کو پتا ہے، عصا نہ ہو تو کلیمی ہے کار بے بنیاد۔ دوسری بات ابھی مولانا نے کہا کہ بھئی ید بیضا، پھر تیسری بات اللہ سے کلام، نہیں عیسیٰ علیہ السلام کی بات ہے۔ تیسری بات یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے انہیں من سلوہ دیا تھا کہ نہیں؟ جب ہم کو یہ یاد ہی نہیں ہے کہ اللہ تعالیٰ نے موسیٰ علیہ السلام کو من سلوہ دیا تھا تو ہم اس بات پہ کہاں اعتبار کریں گے کہ اللہ تعالیٰ ہم بھوکوں کے لیے من سلوہ اتارے گا؟ We never know. سبجیکٹ غور کرنے کا ہے۔ اللہ تعالیٰ پہ جس اعتماد کی، جس نے فرشتوں سے کہا کہ میں انی جاعل خلیفہ، ہم خلیفہ ہونے سے انکار کرتے ہیں ہر روز صبح، ہم خلیفہ ہونے سے ہر روز صبح انکار کرتے ہیں، کیونکہ اللہ تعالیٰ نے فرشتوں کے سامنے ہماری حیثیت کو بڑھانے کے لیے ہمیں علم الاسما کی تعلیم دی، اور علم اسما آج دوسری تہذیبیں اس کو اپنے کنٹرول میں لے کے دنیا پہ چھا گئی۔ تو ہم من سلوہ، اللہ تعالیٰ نے موسیٰ علیہ السلام کے ذریعے ہم کو ایک بیان دیا تھا کہ دیکھ کوئی کہ میں جو ہے تم لوگوں کے لیے بھی یہ سب کر سکتا ہوں، کسی کے لیے بھی کر سکتا ہوں، میں نے کیا ہے یہ سب۔ یہی نہیں بلکہ وہ 12 چشمے، آپ کو بھی جس بنجر زمین میں جانے کا موقع ملے گا وہاں سے ہزاروں چشمے نکلیں گے۔ وہاں 12 قومیں تھیں، آپ کے پاس کتنی ہے نہیں پتا، لیکن ان سب کے لیے وہ پانی نکلے گا۔ کہاں اللہ تعالیٰ پہ ہم اعتماد کی بات کرتے ہیں؟ اللہ تعالیٰ پہ پڑھو، نماز، وہ روزہ، وہ حج سب باقی ہے۔ ذرا جب اللہ تعالیٰ پہ اعتماد اور بھروسے کی بات ہوگی تو یہ صورتحال نہیں ہوگی ہماری زندگیوں کی یا دنیا کی۔ آپ سے یہ نہیں کہا جا رہا ہے کہ تلوار لے کے بندوق لے کے لڑنے کے لیے باہر نکلیے، بازار میں آئیے، یہ کیجیے۔ آپ سے یہ کہا جا رہا ہے کہ آپ اپنے آپ کو اہل بنائیے اس دنیا کا۔ کچھ نہیں کہا جا رہا ہے۔ اللہ تعالیٰ سے قرآن اور حدیث کی روشنی میں آپ سے یہ کہہ رہا ہے کہ اپنے آپ کو اس دنیا میں جینے کا اہل بنائیے۔ تو وہ 12 چشمے بھی ہم موسیٰ علیہ السلام کے ساتھ چلے گئے، ہمارا کوئی پڑھ سکتا۔ پھر اس کے بعد انصاف،
رسانی میں اللہ تعالیٰ کیسے مدد کرتا ہے؟ اگر سینے اطاعت الہی سے بھرے ہوئے ہیں اور فرمان الہی کی تائید اور اس پہ زندگی گزارنے کی اگر خواہش ہو تو کس طرح اللہ تعالیٰ مدد کرتا ہے؟ حالانکہ وہاں بھی جو ہے موسیٰ علیہ السلام کی قوم نے حجت کھڑی کر دی تھی کہ بکرا کیسا، وہ گائے کیسی ہوگی اور کہاں سے لائیں گے. خیر میں ان ڈیٹیلز میں جانا نہیں چاہتا، وہ تو علماء کرام کے لیے ہے وہ کہ کیا یہ ہے، لیکن یہ کہتا ہوں کہ اللہ تعالیٰ نے وہاں انصاف رسانی میں مدد کی. اب بتائیے کہ میں نے صرف ایک کوشش کی ہے آپ حضرات کے سامنے یہ بات رکھنے کی کہ اقبال کی فکر میں قرآن اور حدیث سے ہٹ کے کچھ تھا نہیں، اور جو اقبال کا مقصد تھا وہ یہ تھا کہ ہماری ایسی تربیت کی جائے کہ ہم اس دنیا میں رہنے کے قابل بن پائیں. تو میں یہاں اپنی بات کو ختم کروں گا. بتاؤں تجھ کو مسلمان کی زندگی کیا ہے؟ یہ ہے نہایت اندیشہ کمال جنون، طلوع ہے صفت آفتاب اس کا غروب، یگانہ اور مثال زمانہ گوناگوں، نہ اس میں عصر رواں کی حیا سے بیزاری، نہ اس میں عہد کہن کے فسانہ و افسون. حقائق ابدی پر اساس ہے اس کی، یہ زندگی ہے نہیں ہے طلسم افلاطون، عناصر اس کے ہیں روح القدس کا ذوق جمال، عجم کا حسن طبیعت، عرب کا سوز دو. شکریہ. میں نے پہلے ہی آپ سے کہا تھا کہ پروفیسر صاحب کتنی تیاری سے آتے ہیں. یہ صحیح ہے کہ ان کے ارشادات میں بعض ایسے جملے اور حوالے ہوتے ہیں کہ عام فہم نہیں ہوتے، لیکن مفہوم تو سمجھ میں آ جاتا ہے کہ وہ کس طرح اور کس اچھائی بھلائی کے بارے میں تہوار کے حوالے سے. مجھے یقین ہے کہ آپ نے محسوس کیا ہوگا کہ انہوں نے کافی تیاری کی ہے اور آپ کا کتاب بین الاقوامی طور پر استعمال کیا گیا ہے. کیونکہ معلوم ہے آپ کو کہ ہمارے پاس یہ باہر جاتا ہے اور اس کو دنیا طور پر دیکھا جاتا ہے اور سنا جاتا ہے. ایک اہم اعلان سننے کا کہ اتوار کے دن ہمارے یہاں کے ایک بہت ہی مشہور اسکالر جو بین الاقوامی شہرت رکھتے تھے، ضیاء الدین شکیب، اور ان کے رحلت کے بارے میں تو آپ کو بہت کچھ معلوم ہے. البتہ یہ کہ اتوار کے دن شام میں 7 بجے اردو ہال میں ایک جلسے تعزیت ہے جو حیدرآباد کی کئی تنظیموں کی جانب سے مشترکہ طور پر منایا جا رہا ہے. تو آپ انتظار مت کیجیے کہ دعوت نامہ ملے گا اخبار میں. آج ہے اخبار اگر آپ دیکھیں تو آپ پتہ چلے گا کہ سارے اخباروں میں اس کا ذکر ہے کہ 7 بجے مختلف اداروں کے، شعراء کے، ادیبوں کے نمائندے اردو ہال میں 7 بجے جمع ہوں گے. اور ہم اپنے آپ کو ایک لحاظ سے مخلوق سمجھتے ہیں کہ ایسی عظیم ہستی کو جو بین الاقوامی شہرت کے حامل تھے اور جنہوں نے ہمارے یہاں بھی کئی خطابات کیے، نہ صرف بھی ان کے خطابات بلکہ ان کے مشورے شامل رہے، ان کی وجہ سے ہمارے یہاں اردو ہال کے کئی پروگرام ہوئے. ضیاء الدین شکیب صاحب، اور ضیاء الدین شکیب صاحب کی خاص بات یہ بھی تھی کہ وہ بین الاقوامی طور پر ہر جگہ بلایا جاتا تھا اور وہ کئی بیرونی ممالک میں ہمارے نمائندے کی حیثیت رکھتے ہوئے شریک ہوتے تھے. وہ حیدرآبادی تھے لیکن انہوں نے لندن میں قیام اختیار کیا تھا اور بین الاقوامی طور پر ایک نامور پروفیسر کے طور پر مانے جاتے تھے. قبائلیت کے ماہر تھے اور یہاں خدا پر انہوں نے اس کی لوگوں نے شرکت کی ہے، ان کی قیادت ہے، ان کے خطابات کی.
दूसरे एक जिक्र मैं और करना चाहूँगा, उसी दिन मुश्तरक के तौर पर डॉक्टर शमशाद हुसैन, जिनमें आप लोग इस वजह से वाकिफ होंगे कि हमारे महफिल के आगाज से डॉक्टर शमशाद हुसैन इस कदर पाबंद थे महफिल के और इतनी दूर से आने वाले थे। आप महीनों से वाकिफ होंगे कि इतना फासला है, उनका फार्म है वहाँ पे। और फिर वो सुपरिटेंडेंट थे शाला हॉस्पिटल के। तो ऐसा मसरूफ डॉक्टर और जो कई दावों से उनका ताल्लुक था और उनकी खिदमत बैनुल-अक़वामी तौर पर जानी जाती थी। और शमशाद हुसैन साहब की खास बात ये थी कि आप उनमें से कई लोग कई महफिल में नहीं आए होंगे, लेकिन शमशाद हुसैन साहब जो है बराबर अपने फासले से, यानी यूँ समझिए कि 30-35 माइल के फासले से यहाँ पर तशरीफ लाते थे। वो भी गलत है और ये हमें इसका बड़ा दुख है कि इकबाल का बहुत ही यानी इकबाल के कलाम का आशिक नहीं है। और आप अंदाजा लगाइए उनका हाल ये था कि अगर यहाँ कोई कहीं रुक जाता है इकबाल का शेर बोलता तो वो फौरन उसको उसकी तकमील इस तरह हाल थी। और फिर यही नहीं बल्कि कुरान शरीफ के तर्जुमे का निशान हासिल था। इनाम अल्लाह साहब ने किताब लिखी थी एक कुरान के बारे में, कुरान उनके किताब का शाया हुआ था कुरान के बारे में, तो उसका तर्जुमा उन्होंने किया था पूरी तरीके से, इंग्लिश में तर्जुमा किया था। बहरहाल उनका भी उसके साथ ही ताज़ियत का दोस्त है। मुझे यकीन है कि ऐसी दो बड़ी शख्सियतों को जिनको बैनुल-अक़वामी शोहरत हासिल है और जिनसे हमने हमारी मिल्लत ने बहुत कुछ सीखा है, आप किसी तरह से भी शेयर ये न करें कि मुझे बड़ा मुसीबत थी। हम इन सब के मखरूज हैं कि हम उनकी लिए दुआएं करें और इस सारे सवाल की महफिल में शेयर करें। चूँकि महफिल खत्म हो चुकी है, नमाज का वक्त हो गया है और नए बच्चे चल के आ गए हैं। हज़रात करम बच्चे देते जाइए और तक़सीम करिए। जज़ाकल्लाह।